हाजिर हूँ। नाज़रीन, परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पुर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफ़ियत से होंगे। और नाज़रीन, हमने जो है वो ईद गदीर के बाद जो है वो इस सिलसिले को जारी रखने का हमने आपसे वादा किया था कि जो भी ईद गदीर के सिलसिले में जो खुतबा गदीर था, उसके अंदर क्या कुछ वारिद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उस खुतबा गदीर में क्या-क्या इरशाद फरमाया, गदीर का इंतखाब जो है वो खुम गदीर का जो उस मंतक़े का इंतखाब, उस मकान मुक़द्दस का इंतखाब क्यों हुआ, तारीख़ी क्या हक़ाइक़, इन तमाम सिलसिलों को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि एक फ़ुर्सत है, एक पूरा एक वीक जो है वो हफ़्ते इमामत विलायत के उन्वान से पूरी दुनिया में शियाने हैदर करार मनाते हैं। और इसको जो है वो तफ़सीलन, क्योंकि अब वो वक़्त आ गया है कि तमाम दुनिया को जो सदियों से छुपाया गया उसको ज़ाहिर कर दिया जाए और तमाम ही इंसानों तक इस पैगाम को, जो कि एक इलाही पैगाम है, एक इमामत का सिस्टम परवरदिगार का एक ऐसा सिस्टम है, अगर इसकी सही एप्लीकेशन हो जाए तो इस्लाम के अंदर जितना भी तफरका है, जितनी भी खुरेजी हो रही है, ये तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आ सकती हैं और एक पूरी दुनिया के सामने मिसाली निज़ाम बना के पेश किया जा सकता है, क्योंकि ये परवरदिगार की तरफ से जो है वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खत्म नबूवत के ऊपर मोहर है। तो इस बेहतरीन मौजू को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद अहमद नक़वी साहब क़ौम अल मुक़द्दसा से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। क़िबला, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू कर लें ताकि अपने मौजू से मुत्तसिल भी हो सकें और थोड़ी सी जो हमारे नए व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके अज़ान आलिया तक जो है वो चीज़ों को क्लियर किया जाए, वहाँ पहुँचाया जाए कि ईद उल गदीर पर को जो है वो मनाने की वजूहात कौन सी हैं, मंतकी और इसमें अकली जो दलाइल हैं, क़िबला वो पेश फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौनि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम, आप तमाम जिन्होंने इस महफिल का और तमाम नाज़रीन की खिदमत में इन अय्याम सईदा, अय्याम विलायत, अय्याम बाबरकत की तबरीक अर्ज करता हूँ। खुदावंद मुताल हमें अहले विला में से करार दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। गदीर के हिसाब से कि ये वो दिन है जो रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में और खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हदीस है, अफजल अयाद उम्मती, मेरी उम्मत की सब ईदों में से अगर बाफजीलत कोई ईद है तो वो ईद गदीर है। सुभान अल्लाह। बाफजीलत, सबसे अफजल इस्तेमाल होता है, यानी सबसे अफजल। अगर ईद फित्र को, ईद कुर्बान को, जुमे के दिन को, दूसरी ईदों को अगर ईद गदीर के मुकाबले में खड़ा किया जाए तो सबसे ज्यादा मुनव्वर और बाफजील से, क्योंकि ये ईद विलायत है, ईद इमामत है। हम कोशिश करें अपने घर में
اس کو عید کی طرح منا، اپنے صحیح بچوں کو اس نمونے سے تیار کریں، فرہنگ سازی کریں، ایسی ثقافت تیار کریں جیسے ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں دیکھیں عید فطر اور عید قربان کے لیے کیسے آمادہ رہتے ہیں کہ عید صحیح فطر کا دن آئے تو ہم اچھے کپڑے پہنیں اور مثلا سوئیاں لے کے آئیں، یہ کریں، عیدی لیں گے بابا سے، اہتمام مختلف ہوتا ہے، طریقوں ایک سے باقاعدہ اہتمام کرتا ہے ہر انسان، اہتمام کرتا لیکن متاسفانے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس عید کو رسول خدا نے سب سے بڑی عید قرار دیا، افضل قرار، اس کا ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہمارے بچوں کو بھی اس انداز سے یاد نہیں ہوتا کہ عید غدیر کی کتنی اہمیت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے گھر سے کام شروع کرنا پڑے گا، اپنے صحیح کہ سورہ مائدہ کی جو یہ میں نے آیت نمبر 3 کی تلاوت کی، اس کے کچھ حصے کی، اس میں خداوند کریم نے 4 ایسے سبب بیان کیے ہیں، 4 ایسے ریزن بیان کیے ہیں جن اسباب کی وجہ سے ہمیں اس عید غدیر کو عید کی طرح منانا چاہیے۔ سبحان ان اللہ، سبحان اللہ، اسباب میں بسم سے اللہ۔ اگر کوئی ایک سبب بھی محقق ہو جائے، ایک سبب بھی، تو ہمارے لیے عید بنانے کے لیے ہو جائے، بالکل ایک سبب بھی حاصل ہو جائے تو عید منانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح، بسم سب سے پہلے اللہ۔ اس آیت میں لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم یئس الذین کفروا، الیوم، الیوم سب شیعہ ہوں یا سنیوں، سب مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الیوم سے مراد عید غدیر ہی ہے، ادھر کوئی اور دن مراد نہیں۔ جہاں پر تکمیل دین کا اعلان ہو رہا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، بے شک بے شک، یعنی سبحان یہ اللہ۔ وہ دن ہے عید غدیر، دشمنان اسلام جو دین کے دشمن ہیں وہ مایوس ہوتا ہے اس دن جس دن رسول خدا نے یہ خطبہ دیا، صلی خطبہ اللہ علیہ غدیر وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ وآلہ وسلم، تو اللہ صلی اللہ جیسے ہی کچھ لوگ آگے چلے تو چھوٹے چھوٹے لوگ کچھ دھاڑے مار کے رو رہے تھے، بلند آواز سے گریا کر کے رو رہے تھے اور اپنے سر میں مٹی ڈال رہے تھے، ریت ڈال رہے اللہ تھے، مٹی ڈال رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، ما بکم، یہ آپ کا حشر، آپ کا یہ کس نے بنایا ہے، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو دروا کے وہ شیطان کے چھوٹے چھوٹے چیلے تھے، وہ جو چھوٹے چھوٹے وہ جو افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ شیطان کے چیلے تھے۔ ارے بھائی آپ کو کس نے رلایا، ایک کیوں دھاڑے مار کے رو رہے تھے؟ نماز کا پیغام آیا آپ نہیں رو رہے تھے، زکوٰۃ کا پیغام آیا تھا آپ نہیں رو رہے تھے، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں کہ ہمیں یہ امید تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس صلی اللہ دنیا علیہ سے وسلم، چلے جائیں گے تو ہم ان لوگوں کو منحرف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جب رسول خدا ہی نہیں ہوں گے تو ان کو کون بچائے گا، پھر ہم ان کو آسانی سے منحرف کریں گے، گمراہ کریں گے اور اپنا کام کریں گے۔ لیکن آج جو رسول خدا نے خم غدیر پہ یہ پیغام دیا، یہ خطبہ دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ جو پیغام دیا اس کی وجہ سے ہمارے سارے ارادے ناکام ہو گئے، ہمارے سارے ارادے مٹی میں تبدیل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے ہم رو رہے ہیں۔ اللہ تو ایک سبب تو یہ ہے الیوم یئس الذین کفروا، یہ وہ دن ہے جس دن
جو بھی دشمن اسلام ہوگا، چاہے شیطان ہو، جن کی صورت میں ہو یا انسان کی صورت میں ہو، چاہے منافق ہو، آج کے دن اس لیے عید منانا ضروری ہے کیونکہ آج کے دن دشمن نابود ہے، دشمن مایوس ہے، دشمن سبحان اللہ، غم۔ سبحان جب دشمن مایوس ہے تو اے مسلمان عید مناؤ، پہلا سبب تو یہی ہے۔ واہ، بالکل صحیح، سبحان اللہ۔ دوسرا سبب جو اسی آیت سے مل رہا ہے، اسی آیت سے استنباط ہو رہا ہے، اسی آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم۔ نمبر ایک بات سبحان یہ اللہ۔ کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ جو مایوس ہو گئے ہیں نا، تو اب ڈرنا نہیں کسی بات سے، فلا تخشوہم، ان سے نہیں ڈرنا، ڈرنا ہے دنیا میں وخشونے، مجھ خدا سے ڈرو، اللہ اکبر، تمام، اللہ اکبر، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ تمام، صحیح، صحیح، تم سبحان میرے اللہ، اوپر سبحان اللہ۔ بھروسہ کرو، ہم، اسی ولایت کے راستے کو پکڑو، اسی ولایت کے راستے کو اختیار کرو، علی کے راستے کو تم اپناؤ، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا تمہارے ساتھ ہوں۔ نہیں ہے، سبحان اللہ بھی۔ ہم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ دوسرا جو سبب جو ہم عید مناتے ہیں قرآنی روح سے، قرآنی دلیل سے، قرآنی آیت کی وجہ سے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صلی اللہ زحمتوں کے علیہ بعد، وسلم، اتنی مشکلات کے بعد، اتنی صعوبتوں اور مشکلات اور مصیبتوں کے بعد اب یہ پیغام آ رہا ہے کہ اے پیغمبر، اب دین مکمل کر دیا گیا، سبحان اب اللہ، دین سبحان کامل اللہ۔ ہے۔ جس دین کے لیے اتنا عرصہ لگا، اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کامل جس کی وجہ سے اس کائنات کو خلق کیا گیا، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر اب دین مکمل، مکمل ہو گیا، دین سبحان مکمل اللہ، ہو گیا علی کی ولایت سے۔ تو اس دن، جس دن دین مکمل ہو رہا ہے، اس دن عید منانی چاہیے۔ دوسرا سبب یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سبب، سبحان اللہ، اور تیسرا سبب جو اسی آیت سے میں جلدی جلدی گزر جاؤں، اس آیت سے جا سمجھ میں آتا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یعنی تیسرا سبب جو خود اس آیت میں واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ میں نے نعمت کو تمام کر دیا۔ تمام کر اتممتو دیا، سبحان اللہ۔ یعنی کیا؟ نعمتیں دوسرے بھی تھی، کھانا نعمت نہیں ہے کیا؟ پینا نعمت ہے، رسول خدا ہاں، نعمت ہے، یہ سانس لینا نعمت ہے، نماز نعمت ہے، نعمت تمام ہے، چیز نعمت روزہ نعمت ہے، حج نعمت ہے، ابھی آپ حج کر کے آئے ہیں، تو یہ سب چیزیں نعمت ہیں۔ کم نعمتی، وہ کون سی نعمت ہے جو اب انتہا اور عروج تک پہنچی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں واہ، عید، وہ نعمت ہے، نعمت ولایت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امامت۔ اے مسلمان، اب تم کو نعمت جو تمام انتہائی اعلی مرحلے سے تمہیں پہنچائی گئی ہے، تمہیں امامت، امام جیسا عظیم تحفہ تمہیں دیا گیا علی ابن ابی طالب کی صورت میں، کہ سبحان اللہ، تم مسلمان، تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، تمہیں عید منانا چاہیے، عید منانی چاہیے کہ تم کو علی جیسا امام ملا ہے، تمہیں علی جیسا بے شک، رہبر سبحان ملا اللہ، ہے، تمہیں اللہ علی اکبر، ابن ابی اللہ طالب اکبر، جیسا لیڈر ملا ہے۔ جب اس جیسا سبحان لیڈر اللہ، ملا ہے تو تمہیں کیوں نہ عید منانی چاہیے۔ تیسرا واہ، سبب سبحان اللہ، تیسرا سبب، سبحان اللہ، جس کی تو علیکم نعمتی ہے، نعمتیں جہاں پر ولایت آ جائے، جہاں پر امامت آ جائے، امامت سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ ہے ہی تو نہیں، جب سبحان اللہ، سبحان اللہ، امامت علی ابن ابی طالب کی صورت میں نبی تمہیں طالب علیہ ملی، السلام علیہ وسلم، مولا علی امام ملے، اب تم پر حجت قائم کر دی گئی، اب تم عید مناؤ۔ سبحان اور اللہ، چوتھا سبب جس کی وجہ سے ہم عید مناتے ہیں، عید غدیر کو، وہ یہ ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ واہ، آپ خود اندازہ اور آج لگائیں، راضی ہو کیا؟
خود اندازہ بہت لگائیں اہم نقطہ کہ ہے، حج کا بہت اہم پیغام نقطہ ہے۔ آیا، نماز کا پیغام آیا، ہاں اتنے پتھر رسول خدا نے جھیلے، کتنے صحابی شہید ہو گئے، دعوت العشیرہ، یہ روزے، بہت بہت نمازیں، اتنے ساری مشکلات اور پیغامات، احکامات، فروع، اصول، سب پیغامات پہنچ گئے۔ اللہ نے سبحان یہ نہیں اللہ، فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا۔ دینا، جب مولا سبحان علی اللہ، ابن سبحان ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام الصلاۃ والسلام، کی ولادت اور امامت کا پیغام پہنچایا گیا، بلغ کا پیغام جب پہنچایا گیا، من کنت مولا کا اللہ، پیغام جب پہنچایا گیا، اب اللہ سبحان اللہ، فرما رہا سبحان ہے اللہ، رضیت لکم الاسلام دینا، تم اب اسلام اس دینا، سبحان اسلام، اللہ، اب اس دین سے میں راضی ہوں، راضی ہو گیا، اب میں سبحان اس اللہ، دین سبحان سے اللہ، راضی ہوں۔ جب میں اس دین سے راضی ہوں تو کیوں نہ ہم خوشی منائیں کہ جب مولا علی کی صورت میں جب ہمیں ولایت عطا کی گئی، مولا کی، مولا ہمارے امام بنے اور خدا راضی ہو گئے، جب خدا راضی ہو تو ہر مومن کو عید منانی چاہیے۔ چوتھا سبب سبحان اللہ، جس کی وجہ سے ہم مومنین مسلمان سارے عید مناتے ہیں، سب کو عید منانی چاہیے، رضیت لکم اسلام دینا، سبحان اللہ۔ یہ چار جو ہے وہ بہترین آپ نے اس کے جو ہے وہ اس دین توجیحات سے بیان راضی ہے۔ کی۔ بالکل، چار آپ نے یہ بہترین توجیحات بیان کی کہ عید منانے جو ہم عید غدیر مناتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کے عقلی اور قرآنی جو ادلہ ہیں، جو دلائل ہیں، قرآنی جو ہے وہ برہان ہے، وہ آپ نے پیش کی لوگوں کے سامنے۔ قبلہ غدیر کے پیغام کے بعد تاریخ کیا کہتی ہے، کون کون سے واقعات، اگر کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، کون کون سے واقعات رونما ہوئے اس غدیر کے بعد، تاریخ کیا بتاتی ہے؟ آغا غدیر سے پہلے جو واقعات اور تیاری اور آمادگی کی گئی ہے خود غدیر کے لیے، اس کے لیے میں عرض کروں کہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 70 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، عید غدیر کا۔ صحیح، تو اس کی اہمیت سے صحیح، آپ خود اندازہ لگائیں، ہجرت کے 10ویں سال اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 70 دن پہلے یہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیغامات یہاں پر پہنچانے ہیں، 2 پیغامات در واقع رہ گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جب رسول خدا مدینے سے نکل رہے ہیں تو روایات میں ملتا ہے تو رسول خدا نے کونے کونے میں جہاں جہاں تک اسلام پھیلا ہوا تھا پیغام پہنچایا کہ میں اس دفعہ پریکٹیکلی حقیقی معنی میں حج کرنا سکھاؤں گا، حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کے کیسے کیا مناسک جاتا ہے؟ سکھاؤں صحیح، گا میں۔ صحیح، 70 اتنا اعلان، یہ اس انداز سے اتنا اہتمام کیا گیا، چلے ہیں دوسرے شہروں سے تو الگ، فقط 70,000 افراد مدینے سے رسول خدا کے ساتھ آئے ہیں۔ تو رسول خدا جیسے ہی مکے میں وارد ہوئے تو قربانی کی جانور بھی لے کے آئے، اور کچھ افراد قربانی کی جانور نہیں لے کے آئے، حالانکہ رسول خدا نے فرمایا ہوا تھا کہ قربانی کی جانور لے کے آئیے گا، بغیر قربانی کے کام نہیں چلے گا، قربانی دینا ضروری ہے ورنہ حج نہیں ہوگا۔ صحیح، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی نہیں لے کے آئے وہ احرام سے خلا ہو جائیں، تخلیہ والسلام۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ احرام میں ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ احرام سے ہم تخلیہ ہو جائیں، احرام اتار دیں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ حج کا حکم کس نے دیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ نے۔ احرام اتارنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ چونچرا کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح، اگر قربانی نہیں کرو گے تو احرام اتارو۔ اب یہ اس حالت میں مولا علی ابن ابی طالب والسلام جیسا کہ اس وقت رسول خدا کے ساتھ نہیں تھے، مولا علی ابن ابی طالب یمن گئے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے، اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یلملم ایک میقات ہے، اس میقات سے محرم ہوتے ہیں اور سیدھا رسول خدا کے محضر میں آتے ہیں۔ تو مولا علی نے جیسے حالت دیکھی، کچھ حاجیوں نے احرام پہنا ہوا ہے اور کچھ حاجی احرام نہیں ہے،
تو یا رسول اللہ یہ کیا ہے، انہوں نے احرام کیوں نہیں پہنا؟ تو رسول خدا نے فرمایا یا علی میں نے انہیں کہا ہے کہ تم احرام نہیں پہن سکتے کیونکہ احرام کے لیے قربانی چاہیے اور تمہارے پاس قربانی نہیں ہے، یا علی قربانی لے کے آئے ہو؟ تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں 30 قربانیاں لے کے آئے ہوں۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اس وقت 5000 افراد تھے جو یمن سے آئے تھے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5000 افراد مولا علی یمن سے آئے تھے، یمن سے لے کے آئے تھے۔ تو 30 افراد جو ہے 30 قربانیاں خود مولا علی ابن ابی طالب اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ اب توجہ کیجئے گا جس نقطے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ حاجی کافی ایسے ہیں جن کو احرام نہیں ہے، یعنی اس طرح حج انجام نہیں دے پائے جس طرح رسول خدا نے حج انجام دیا۔ در واقع خدا کو، قدرت خدا کو بھی یہ منظور تھا، یہ مصلحت تھی کہ میرا جانشین یعنی رسول خدا کا جانشین خلیفہ الہی وہ ایسے حج انجام دے جیسے رسول خدا نے انجام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی مماثلت مولا علی کے ساتھ۔ اچھا، جب یہ حج انجام دے دیا رسول خدا نے بھی، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی، تو آپ کے محضر میں عرض کروں کہ حج کے ایام گزرے، رسول خدا خیمے میں تھے، حج کے ایام گزر گئے، حج کے دن گزر گئے، کیونکہ 10-11 کے بعد حج کے دن گزر جاتے ہیں۔ اچھا، رسول خدا خیمے میں تھے تو بڑا شور ہوا، کیا ہوا؟ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس آئے تو رسول خدا خیمے سے مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ سب پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ کیا ہوا ہے، آج بہت آپ خوش نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کوئی نیا پیغام ہے، کوئی نیا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ابھی جبرائیل امین اللہ، امین وحی اللہ، یہ آیت لے کے نازل ہوئے ہیں۔ کون سی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تو سننے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ یہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب کے شان میں کیسے؟ ہمیں بھی سمجھائیے کہ مولا علی کے شان میں یہ آیت کیسے نازل ہوئی؟ کیونکہ کافی افراد کو اس ٹائم بھی مولا علی ہضم نہیں ہو رہے تھے، بلاخر آج تک نہ ہوئے۔ تو مولا علی اللہ ہمیں بتائیے کہ یہ کیسے مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ رسول خدا نے فرمایا آئیں میرے ساتھ، آئیں چلتے ہیں مسجد الحرام۔ اچھا، مسجد الحرام میں سب آئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک فقیر ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے۔ ارے بھائی یہ انگوٹھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ یا رسول اللہ یہ انگوٹھی مجھے مولا علی نے دی ہے، اور میں پریشان تھا، میں نے کئی افراد سے سوال کیا تھا کہ میں فقیر ہوں اور مجھے ضرورت ہے اس چیز کی، جیسے ہی میں نے مسجد میں صدا دی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ انگوٹھی مجھے دے دی۔ در واقع مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اس وقت انگوٹھی دینا اور غدیر آیت ولایت کا نازل ہونا، یہ آیت ولایت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ اس آیت کو آیت ولایت کہا جاتا ہے کہ اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اہتمام کون کر رہا ہے؟ خداوند متعال، کہ اس فقیر کو انگوٹھی دی جا رہی ہے، اور انگوٹھی دینے کے بعد اللہ کو اتنا یہ کام پسند آیا، مولا علی کا یہ فعل اتنا پسند آیا یہ انگوٹھی دینا کہ قرآن کی آیت بنا دیا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ اور قرآن کی آیت جو نازل ہوئی تو در واقع اس میں ایک اور پیغام بھی ہے جو
اس کو میں بیان کروں اور اس کے بعد پھر اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیں ولی اور امام وہ نہیں جس کا فقط اللہ کے ساتھ رابطہ ہو. نہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت جیسی عظیم حالت میں بھی خلق خدا سے غافل نہ ہو. سبحان اللہ، مخلوق سبحان خدا اللہ، سے بہت غافل نہ ہو، غافل نہ اللہ ہو. کی مخلوق سے غافل نہ ہو، اس کا رب تو ہو مخلوق سے بھی خدا سے بھی، کیونکہ سبحان یہ اللہ، امام ہوتا ہی واسطہ فیض ہے. یہ ایک کڑی سبحان ہوتی ہے اللہ. جو اللہ سے ملاتی ہے انسان کو. تو مولا نے انگوٹھی دے کے یہ بتایا کہ ولوئیں کہ میں نماز میں ہوں لیکن خلق خدا سے غافل نہیں ہوں. اور نہیں یہ ہوں. بارے سبحان میں اللہ، سبحان اللہ. یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ خلق کا مخلوق کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ اس رابطے کا نام امامت و ولایت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑی سی گفتگو کو جو ہے وہ ناظرین مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے تاکہ اس میں سے اور ابواب جو وہ کھل سکیں اور جو عوامات ہیں اور اشکالات ہیں ان کا جو ہے وہ تدارک ہو سکے، ان کا ازالہ کیا جا سکے. ولایت مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان مکے میں قبلہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتا. اس کے مکان مقدس کا انتخاب غدیر خم یعنی منطقہ غدیر کو انتخاب کیا جاتا ہے. اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں اس منطقے کا انتخاب کیا گیا، اس مکان مقدس خم غدیر کا؟ جی آگا، اس کے بارے میں بھی بہت بہترین سوال ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، کعبے سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے، بیت اللہ ہے، حرم اللہ ہے. وہاں پر اس حکم کو بیان کرتے سوال تو ذہن میں آتا ہے، وہاں پر حکم کو بیان کرتے کسی میقات پہ بیان کر دیتے، کسی مناسک کے حج میں کسی عمل کو انجام دیتے وہاں پر اس حکم کو اجرا کر دیتے. لیکن جو ایک چیز ذہن میں آتی ہے، ہو سکتا ہے ایک احتمال ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ خود فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے، فقہ کی کتابیں جیسے لمحہ ہے یا دوسری کوئی کتاب، تو اس میں دیکھیں کہ حج کی جو کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے. اس کے اعمال، اس کے احرام میں کون سی چیز کرنی چاہیے، احرام میں کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے، میقات کون سی ہے، طواف میں کیا کرنا چاہیے، منا میں کیا کرنا صحیح. چاہیے، مزدلفہ میں کیا کرنا چاہیے، بڑے سارے سارے اعمال ہیں، احکامات. طواف کے سارے احکامات ہیں. اگر وہاں پر یہ اس حدیث کو من کنت مولا فہذا علی مولا کو اگر بیان کیا جاتا تو حدیث شاید گم ہو جاتی ان مناسک میں ہی. بھائی ایک منسک یہ تھا، مناسک میں سے ایک عمل یہ تھا، صحیح. وہ درواقی اس میں وہ مدہم ہو جاتا، وہ اہمیت نہ رہتی. وہ رنگ نہ ایک رہتا. سبب تو یہ ہو سکتا ہے. اچھا، صحیح. لیکن اس کو جب اتنے اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا کہ آج تک غدیر خم محفوظ ہے، اور فقط شیعہ نہیں، اہل سنت بھی اس حدیث غدیر کو کہتے ہیں کہ اس میں حدیث غدیر میں کوئی شک نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ حدیث غدیر متواتر ہے، تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، تواتر کے ساتھ. اہل سنت بھی کہتے ہیں. خود ڈاکٹر طاہر القادری کی جو کتاب ہے ابھی آپ نے دیکھی ہوگی، السیف الجلی علی منکر ولایت علی، السیف الجلی علی منکر ولایت علی، یہ خود اس ساری جو یہ کتاب ہے، جو بھی کتاب پڑھے گا یہ ساری کتاب حدیث غدیر کے بارے میں، ساری کتاب. اگر مناسک حج میں ہوتا تو مناسک حج میں سے ایک منسک ہوتا نا، لیکن یہ فوکس، یہ اہتمام، یہ الگ سے رسول خدا کا سارا یہ بیان کرنا، یہ خود سبب ہے کہ کیوں اس کو الگ بیان کیا گیا، اس مکے میں اور اس جگہ خاص بیت اللہ میں کیوں نہیں بیان کیا. اچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکے سے باہر نکلتے ہیں، اچھا تو خود جو مکے والے آدمی تھے تو مکے والے رہ جاتے نا مکے میں رہے نہیں، وہ مکے کے رہنے والے خود رسول خدا کے ساتھ آئے. تو جوفا کا ایک مقام ہے، اس سے کہتے ہیں 3-4 کلومیٹر تھوڑا آگے. اچھا، وہاں
جو 3-4 کلومیٹر کا جو مقام اس سے آگے، اس کا نام ہے غدیر خم. صحیح. غدیر خم. غدیر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پانی جمع ہو. غدیر عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پانی، تالاب ہو، پانی جمع ہو، اس جگہ کو غدیر کہا جاتا ہے. یہ عربی ڈکشنری کوئی بھی آپ اٹھائیں تو غدیر کا آپ کو یہ معنی ملے گا. اور خم جو ہے، ہمارے یہاں خم کا تو پتہ نہیں، مقرر اور خطیب حضرات عجیب و غریب معنی کرتے ہیں، لیکن خم جو ہے اس کا عربی حساب سے اس جگہ کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ صاف ہو. مثلا آپ اگر گھر کی صفائی کریں، اس کے بالکل کوئی تنکا بھی نہ چھوڑیں، بالکل چمکے آپ کا گھر، کوئی بھی آئے وہ کہے کہ بھائی بالکل صاف ہے، آپ کا گھر تو چمک رہا ہے. تو اس حالت کو جب صفائی اتنی کی جائے کہ کوئی بھی ذرہ بھی خاک کا نہ ہو اور کوئی بھی خرابی نہ ہو، کوئی بھی میل کچیل کچھ بھی نہ ہو، جو بالکل صاف زلال جو چیز ہو، اس کو کہا جاتا ہے خم. عربی میں وہ کہتے ہیں خم اس کو. صحیح. اچھا، اس غدیر خم کو غدیر خم کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خطبہ دیا ہے، خطبہ غدیریہ، وہاں پر جو پانی تھا، وہ جو تالاب، وہ بہت صاف اور زلال تھا، پاکیزہ تھا، صاف ستھرا تھا، شیرین کہ اس غدیر جہاں پر تالاب تھا، سب نے کہا غدیر خم، بہت صاف ستھرا پانی. اسی وجہ سے اس غدیر اس جگہ کو، اس جگہ کا نام پڑ گیا کیا؟ غدیر خم. جی جی صحیح. تھوڑا سا آگے جو ہے وہ بڑھائیں گے خطبہ غدیر کے اوپر، تھوڑی سی قبلہ روشنی ڈالیں، اس کے اندر اس کے کیا اہم مطالب تھے، کیونکہ ٹائم بھی جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تقریباً 8-9 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں. تو خطبہ غدیر میں جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طویل خطبہ ہے، مگر اس کے کچھ اہم مطالب اور اہم پوائنٹس ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں تک پہنچائیں. جی، اگر اس صاف جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا، اس کا نقطہ رہ گیا تھا، میں ضروری سمجھتا ہوں بسم اللہ کہ میں اس صاف جگہ کو انتخاب اس لیے کیا گیا کہ میں اس ایسی جگہ کا انتخاب کروں جو صاف ہو، کیونکہ میرا جو ولی ہے، میرا جو وسیع ہے، وہ بھی ایسا صاف ہے کہ اس میں کوئی بھی دھبا نہیں ہے، نہ شرک کا، نہ نفاق کا، نہ کفر کا. تو جگہ بھی ایسی ہو جو صاف ہو، زلال ہو، کیونکہ میرا نائب جھکا ہے تو فقط خدا کے سامنے جھکا ہے. اسی لیے غدیر خم کا انتخاب کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، خطبہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ 3 گھنٹے تک یہ خطبہ چلا ہے. جی ہاں، طویل خطبہ، تاریخ نے کہا کہ طویل خطبہ ہے. بڑی گرمی جو آپ نے پڑھا ہے، وہ ساری جو تفصیلات ہیں اس میں نہیں جانا چاہتا. اس میں کیا کیا کہ یہ جو رسول خدا کے اصحاب تھے، ان کو رسول خدا نے حکم کیا کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے پودے تھے، چھوٹے چھوٹے درخت تھے جن میں کانٹے تھے. تو رسول خدا نے فرمایا دیے گئے تو پتھر جو غدیر خم کی جگہ تھی بالکل سیدھی نہیں ہے، سیدھا جو جیسے میدان ہوتا ہے ایسے سیدھا میدان نہیں تھا، بلکہ یہ اوپر سے نیچے تھی، اوپر سے نیچے کی طرف تھی. اور ممبر جو بنایا رسول خدا نے وہ اوپر کی طرف بنایا تھا. صحیح، یعنی پالان جو تھا اوپر کی طرف بنایا. جی، آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، صاف آ رہی ہے. جی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر بنایا وہ اوپر بنایا. کیوں بنایا اوپر؟ دیکھیں اس میں بھی ایک نقطہ ہے، کیونکہ 15-20 لوگ تو تھے نہیں. کچھ کہہ رہے ہیں 1,20,000، کچھ کہہ رہے ہیں 1,24,000، کچھ کہہ رہے ہیں 1,60,000 افراد تھے. تو وہ کوئی ایسے نہ کہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بلند کر کے رسول خدا نے من کنت مولا کہا. اسی جگہ پہ رسول خدا
کھڑے ہو گئے کہ سب نے دیکھا، کیونکہ بالکل اوپر سے نیچے کی طرف زمین تھی. سبحان اللہ. تو حضرت سلمان اور یہ ابو بنا پتھروں کے بعد، پھر وہ سارے جو افراد تھے ان کے پالان جو تھے سواریوں کے. آواز کٹ گئی تھی جناب سلمان کے بعد، دوبارہ سے فرما دیجئے. جی جی. میں نے کہا کہ یہ اصحاب وہ پتھر لے کے آئے، پتھروں سے ممبر بنا، اور پھر جو اصحاب تھے ان کی سواریوں کے پالان بھی اس پر رکھے گئے، اس ممبر پر. صحیح. اور پھر اس ممبر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح. اب کیا جا رہا ہے، کچھ افراد جو ہے نا وہ تعصب کی اینک اتار کر بالکل دقت سے غور و فکر کے ساتھ آدمی خود سوچے کہ جو چلے گئے ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، کانٹوں کو ہٹایا جا رہا ہے، سواریوں کے پالان جو ہے وہ ان سے ممبر بنایا جا رہا ہے. اتنی گرمی میں وہ مواخات جو بھائی چارہ خود مکے میں ہو چکا ہے، بھائی چارے کا یہاں پر اعلان کے لیے یہ سارا اہتمام کیا تھا. یعنی توجی بھی پیش کرتے ہیں تو وہ کتنی کمزور کہ جی بھائی بنایا تھا، دوست بنانے کا اعلان کیا تھا. کیا اس سے قبل آپ کے دوست نہیں تھے، بھائی نہیں تھے؟ اور اتنی زحمت جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.25 لاکھ لوگوں کو جمع کرنا، 1,60,000 تک لوگوں کو جمع کرنا، ممبر بنانا اتنی گرمی میں، مطلب یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرے بھائی ہیں، مطلب عذر بھی پیش کر رہے ہیں تو کتنا کمزور. اور خود رسول خدا نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں پہلے جو حصہ توحید کا ہے، جس میں توحید کو بیان کیا ہے. زندگی رہی تو اس توحید کو بیان کریں گے کہ رسول خدا نے بہترین توحید بیان کیے وہاں پر خطبہ غدیریہ میں. اس کے بعد خود منصب امامت اور ولایت کو بتایا کہ منصب امامت اور ولایت کیا ہے. کیا منصب امامت و ولایت لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ منصب امامت و ولایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہاں پر رسول خدا نے فرمایا ہے فَعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ ان اللہ قد نصب لکم ولیا و اماما. سبحان اللہ. تو اس خطبے میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جان لیں کہ امام میں بھی نہیں بنا سکتا، جانشین میں بھی نہیں بنا سکتا، یہ امام بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے. وَعْلَمُوا، جان لو اے سب انسانوں، ان اللہ، یا اللہ. آواز آ رہی ہے گا؟ جی جی آ رہی ہے، فرمائیے. قد نصب لکم ولیا و اماما، اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے امام کو اور ولی کو، میں نے نہیں. بالکل صحیح. یعنی کیا اس سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ نصب کرنے والا، امام بنانے والا ہے تو خدا ہے اور کوئی نہیں ہے. خدا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں فضائل علی ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عند اللہ عز وجل وقد انزلها فی القرآن. مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ رسول خدا فرما رہے ہیں، زبان وحی ہے کہ مولا علی کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتا. پھر وہ جو مشہور حدیث ہے کہ لو ان الریاض اقلام، یہ باغ سارے قلم بن جائیں، جن اور انس جو ہیں وہ لکھنے پہ بیٹھ جائیں اور اس کو شمار کریں، پھر بھی مولا علی کا فضائل شمار نہیں کر سکتے. یہ مولا علی بن ابی طالب کے لیے فرما رہے ہیں. پھر فرما میں نے اس کو بھائی پہلے بھی چنا تھا. فَعْلَمْ كُلَّ أَبْيَضٍ وَكُلَّ أَسْوَدٍ، ہر کالا اور سفید یہ جان لے، ہر چھوٹا اور بڑا سب جان لیں، ان علی ابن ابی طالب، کہ مولا علی ابن ابی طالب اخی وصیی خلیفتی والامام من بعدی، میرا بھائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، اور اس کی نسبت میرے ساتھ ویسے ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. الا انہ لا نبی بعدی، فقط فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میرا وصی بھی یہی ہے، میرا امام بھی یہی ہے، میرے بعد امام بھی یہی ہے، اور میرا خلیفہ بھی یہی ہے.
پھر آیت ولایت کا دوبارہ تذکرہ کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، پھر مولا اس کی تلاوت کی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں فقط یہ امام نہیں ہے، سبحان اللہ، مرحوم من تبعہ، رحمت ہو اس پر جس نے علی کی اتباع کی، رحمت ہو اس پر جس نے علی کو سچا کیا، رحمت ہو اس پر لمن سمع منہ، رحمت ہو اس پر جس نے علی کا کلام مانا، علی کی بات مانی، علی کی اطاعت کی. ثم الامامۃ فی ذریتی من ولدہ، یہ توجہ، یہ بہت عظیم جملہ ہے کہ امامت میری ذریت میں ہے. رسول خدا فرماتے ہیں امامت میری ذریت میں ہے، لیکن کیسے؟ من ولدہ، اولاد علی کی ذریت میری. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی ساری امامت امام زمانہ تک جو سلسلہ ہے رسول خدا بتا رہے ہیں کہ ثم الامامۃ میری ذریت فی ذریتی، امامت میری ذریت میں ہے، جناب سیدہ سے، لیکن اولاد علی سے ہوگی. علی سے ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. معاشر الناس هو الامام المبین، یہ امام مبین الذی ذکرہ اللہ فی سورہ یاسین، سورہ یاسین میں جو امام کی طالب ہے، علی کو نہ بھلانا. علی ملا کے توبہ ہے، علی کو جو مانے گا اس کی توبہ قبول ہے، ورنہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. علی مفسر حقیقی قرآن ہے. قبلہ 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، ہم چاہیں گے کہ کچھ پوائنٹس جو ہے وہ اور ہمارے نوجوانوں تک پہنچا دیں تاکہ اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں. جی آقا، اسی خطبے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ هو الامام المبین، یہ علی، حالانکہ مطالب تو بہت زیادہ ہیں، 3 گھنٹے کا خطبہ ہے یقیناً. الذی ذکرہ اللہ فی سورہ یاسین، سورہ یاسین میں جو امام مبین آپ پڑھتے ہیں، امام مبین، امام مبین، وہ امام مبین کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب ہے. اور آیت اللہ جواد عاملی حفظ اللہ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا تھا نا، انی اعلم طرق السماوات، میں آسمان کے طریقے، راستے زمین سے زیادہ جانتا ہوں. تو آقا نے فرمایا کہ کیوں نہ جانے، کیونکہ وہ ملکوتی شخصیت ہے، ہم نہیں اسے پہچانتے نہیں ہے. تو ملکوت کا جو بندہ ہے، ملکوت کی جو ہستی ہے، وہ تو ملکوت کو زیادہ ہی پہچانے گی. اس میں خطبہ غدیر جو ہے وہ 3 گھنٹے کا خطبہ، اور اس کی اگر مطالب کو صرف ترجمے کو ہی بیان کیا جائے تو جس طرح سے اس کا ایک طویل دورانیہ ہے، پھر اس کے اندر ان چیزوں کے اوپر آبھاس، اور یہ بہت باقاعدہ اس کے اندر اشرے کے اشرے چاہیے، اور سالہ سال سے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. بہرحال بہت شکر گزار ہیں قبلہ سید احمد نقوی صاحب آپ کے کہ آپ نے اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اس امامت و ولایت کے سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا. تو ناظرین، ہر سال جو ہے وہ یہ فرصت آتی ہے کہ اس میں پوری ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو غیر حاضر تھے، جو اس وقت غیر حاضر تھے، ان تک جو ہے وہ یہ خطاب پہنچایا جائے، ان تک ان مطالب کو پہنچایا جائے تاکہ حجت تمام ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہم تک ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کا جو ہے وہ پیغام بہم پہنچا نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ کس وقت جو ہے وہ رسول اللہ نے اعلان کیا. تو ان تمام چیزوں کو میڈیا کے توسط سے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا زور ہے، اور جو ہے وہ قدغنوں کا زمانہ ختم ہو گیا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ روک جاتا تھا. اب اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے تاکہ جو تمام غیر حاضرین تھے ان تک جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ تمام تاریخی حقائق پہنچ جائے اور حجت ان کے اوپر تمام ہو جائے. ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ناظرین ختم ہوا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل بدھ کے روز ہوگی 4 بجے UK ٹائم سے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.